अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमारी आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जैसा कि आपको हर वी लोग से पहले कहा जाता है, बड़ी एक सैड न्यूज़ है। और बड़े ही जब आज सुबह उठे, आंखें खुली, तो जब मोबाइल पकड़ा और पहली जो ट्विटर पर ख़बर थी वो बड़ी ही बोझल दिल से पड़ी। यकीन नहीं आया, लेकिन लगता है कि खित्ते में एक जो नई जंग है ना, उसका आगाज़ होने वाला है। अफसोसनाक ये ख़बर मिली कि ईरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को इसराइल ने शहीद कर दिया है। ईरान के दारुल हुकूमत में, ईरान के शहर तेहरान में इसराइली हमले हमास की सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया को शहीद किया गया है। हमास ने तेहरान में किए जाने वाले इसराइली हमले में इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक भी की है, जबकि हमले में इनका मुहाफ़िज़ भी शहीद हुआ है। ईरानी टीवी का कहना है कि इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। इनकी क़याम गाह पर हमला करके उन्हें शहीद किया गया है। इस्माइल हानिया अपने समेत ख़ानदान के 71 लोगों की शहादत पेश कर चुके हैं, शहीद करवा चुके हैं। यानी वो सुनते हुसैनी तो पूरी कर गए, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक ही ख़ानदान के 71 शहीद होना किसी जंग में, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इसको हुसैनियत से कैसे मिलाया जा रहा है, वो आप लोग ख़ुद ज़रा थोड़ा सा बारीक बेनी में जाकर देख लें कि वो पिछले 50-60 साल से अपने कंट्री, अपने मुल्क के लिए जंग कर रहे हैं और वो जंग से पीछे नहीं हटे, और वो किसी सूरत में इसराइल की बैत नहीं करना चाहते। और आज आखिरकार वो अपने हल्के हकीकी से जा मिले। लेकिन ईरान के दारुल हुकूमत में हमास के सरबराह की शहादत कई सवालात उठा रही है। इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत को टारगेट कैसे कर लिया, मुमकिन कैसे है? मतलब कि इसराइल अगर ईरान के दारुल हुकूमत में किसी दूसरे मुल्क के आप उसको सरबराह ही कह लें, अगर उसको टारगेट कर सकता है, तो फिर इसका मतलब है कि जो ईरानी सदर पिछले दिनों हेलीकॉप्टर में शहीद हुए हैं, वो भी फिर इसराइल का ही काम है। मौजूदा जो आए हैं वो भी सेफ़ नहीं हैं। अगर देखा जाए तो ईरान इतनी बड़ी बड़ी के जो बढ़ के मारता है, तो फिर ईरान के रूहानी पेशवा जो हैं वो भी, कोई भी वहाँ अगर देखा जाए तो अगर एक आदमी को, एक इंसान को पूरे दारुल हुकूमत में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास है कि वो टारगेट करके सिर्फ एक बंदे को उसके मुहाफ़िज़ के साथ शहीद कर सकता है, तो फिर बाकी तो आप सोच लें कि ईरान कहाँ से सेफ़ हो गया। देखिए ना, ईरान कैसे सेफ़ हो गया। लोग तरह तरह के सवालात उठा रहे हैं। ईरान ने इस्माइल हानिया को ईरान बुलाकर, यानी मेहमान बनाकर शहीद करा दिया। ये कहा जा रहा है कि उनको ईरान बुलाया और उनको एक ऐसी जगह दी जहाँ पर, या अब ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाब तो ईरान को देने पड़ेंगे। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मामला है। इससे बड़ा चैलेंज ईरान के नए मुंतखब सदर के लिए है, जिन्होंने कल ही हलफ उठाया और आज सुबह उनको ये मैदान जंग मिला। ईरान अब इसका जवाब तो नहीं देगा, कम अज़ कम इस सतह का, जिस सतह पर नुकसान हुआ है ईरान की कौमी सलामती का मसला है। और मैं ज़ाती हैसियत में समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है। ईरान कैसे इसको जस्टिफाई कर सकता है? अगर यही हादसा पाकिस्तान में हुआ होता या किसी दूसरे मुल्क में हुआ होता, तो सोचें क्या जो है वो क़यामत आई होती अब तक। लेकिन एक बात मैं जो मुझे आई डोंट नो क्यों करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ईरान का ये जो ईरान का एक हवा बना हुआ था, या ईरान जो एक पिछले 50 साल से एक ताकत का मंबा बना हुआ था, और इलाके में कभी पाकिस्तान पर, कभी दूसरे इलाकों पर, या फिर जैसे भी कह लें, वो जो एक हवा है ना, वो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले ईरानी सदर की शहादत जो हेलीकॉप्टर हादसे में हुई, वही हेलीकॉप्टर जिसमें ईरानी सदर थे, हालांकि उनके साथ तीसरे 3 हेलीकॉप्टर भी थे, वो भी। और अब ये ईरान के घर में घुस कर, ईरान जिनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार देता है, इसराइल जिसके साथ वो कहता है कि वो दावा करता है मुसलमानों में लीड करने का कि वो तबाह कर देंगे, इसका कुछ नहीं छोड़ेंगे, और उसके घर में घुसकर ये 2 हादसे जो हैं, मेरे ख़्याल में ये ईरान की वो जो एक हवा बना हुआ था, जो ईरान एक जो आलमी ताकतों के सामने एक उसने अपना बड़ा रोब और दबदबा बनाया था, मेरे ख़्याल में वो अभी एनी मोर नहीं रहेगा इस शहादत के बाद। और फिर इसराइल फ़लस्तीनी जो शायद ईरान के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे कि ईरान उनके साथ खड़ा है, ईरान उनको मदद करेगा,
ایران ایک گروپ جو ساتھ والے ملک میں ہے وہاں پہ بڑا تگڑا گروپ ہے، اس کو ایران کی حمایت حاصل ہے وہ شیعہ فیکٹر والے سارے چکر میں، لیکن یہاں پر تو میرے خیال میں فلسطینیوں کے آج حوصلے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہوں گے۔ آج فلسطینی اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہوں گے یا ایران کے خلاف کر رہے ہوں گے۔ وہ سوال کس سے کریں، ایران سے کریں، دنیا سے کریں یا امریکہ سے کریں؟ اب جتنی بھی اس میں سٹوریاں ہوں گی وہ سب کہانیاں ہوں گی، لیکن ایران کے اندر یہ ہونا ایک بہت بڑا حادثہ ہے، شاید کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکے گا۔ اچھا، یہ جو میں تھوڑا سا اسماعیل ہانیہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ فلسطین کے یہ سابق وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین تھے۔ 2017 میں انہیں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا اور وہ پھر 2023 تک قطر میں قیام رہے۔ خالد مشعل جو ہے وہ بھی ایک اس تحریک کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، تو ان کی جگہ پہ یہ 2017 میں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد زیادہ عرصہ انہوں نے قطر میں ہی گزارا تھا۔ اسماعیل ہانیہ 1988 میں حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل ہوا تھا۔ 1997 میں وہ حماس کی روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے پرسنل سیکرٹری بن گئے۔ ظاہر ہے 1997 میں بڑی جوان ہوں گے، وہ کوئی 15-20 سال کے ہوں گے، جب وہ جو سب سے بڑے اس زمانے کے لیڈر تھے ان کے وہ جو ہے پرسنل سیکرٹری بن گئے۔ 1988 میں پہلی دفعہ انتقادہ میں شرکت کرنے پر اسماعیل ہانیہ کو اسرائیل نے 6 ماہ قید رکھا۔ 1989 میں دوبارہ گرفتاری کے بعد 1992 میں اسماعیل ہانیہ کو لبنان ڈیپورٹ کیا گیا، جس کے اگلے سال اوسلو معاہدے کے بعد اسماعیل ہانیہ کی غزہ واپسی ہوئی۔ 2006 میں فلسطین کے الیکشن میں حماس کی اکثریت کے بعد اسماعیل ہانیہ کو فلسطینی اتھارٹی کا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا اور حماس اختلافات کے باعث یہ حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی، لیکن غزہ میں حماس کی حکمرانی برقرار رہی اور اسماعیل ہانیہ ہی سربراہ رہے۔ مطلب کہ وہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ چلتے رہے، لیکن طاقت کا منبع اسماعیل ہانیہ ہی رہے۔ ادھر ایک اور تفتیشناک بات یہ ہے، جو بڑی اہم بات ہے، اب اس کو آپ نے ذرا باریک بینی پہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے جو صبح شام ہمارے اداروں پر تنقید کرتے ہیں، یہاں پر یہ بڑا باریک سا نوٹ ہے، پوائنٹ ہے، اس کو دیکھیے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب حلف برداری میں شرکت کرنی تھی، آخری وقت میں انہیں بخار کے باعث دورہ منسوخ کر دیا گیا تھا اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ شرکت کے لیے گیا تھا۔ میں یہاں پر آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ایک پوائنٹ یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو اسماعیل ہانیہ والی جو خبر ہے، ظاہر ہے انٹیلیجنس کی جو انٹیلیجنس جو ہوتی ہیں ان کی ایک چل رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ کہاں پہ کس کو کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے۔ تو یہاں پر کیا پاکستانی انٹیلیجنس نے را کا وہ جو توڑ تھا، وہ جسے جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے، کیا ان کا یہ جو سب کچھ کر رہے تھے کیا وہ توڑ کر لیا تھا؟ کیا ان کو اندازہ تھا کہ وہاں پر کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ بے شک اس کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوئی نشانہ نہ ہوتے یا ان پر کوئی ایسی کوئی چیز نہ ہوتی، لیکن کیا انہوں نے وہ ساری جو ان کی بات چیت کی آمد و رفت ہو رہی تھی، پروگرام تھی، کیا ہماری انٹیلیجنس نے اس کو توڑ کر لیا تھا؟ کیا ان کو پتہ لگ گیا تھا وہاں پہ کوئی حادثہ ہونا چاہتا ہے؟ اب مجھے اس سے زیادہ تو نہیں پتہ، یا نہ میں اس سے زیادہ کو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو اس بات کا بھی پتہ لگ گیا تھا کہ وہاں پر فلسطین کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ یہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، لیکن کیا ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ایران میں کچھ ایسا ہونے والا ہے؟ اب ظاہر ہے انہوں نے ایرانی حکومت کو یا ایرانی انٹیلیجنٹ کو بھی اطلاع دی ہوگی، لیکن کیا ہماری جو انٹیلیجنس ہے ان کو اس بات کی داد دینی چاہیے؟ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس جن پہ صبح شام ہمارے یوتھیے بھائی جو ہیں وہ منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ادارے، ہماری انٹیلیجنس اس قدر مضبوط ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا حادثہ جب ہو رہا تھا تو اس کے بالکل 24 گھنٹے پہلے اپنے ملک کے وزیر اعظم کو جانے سے روک دیا۔ بخار تھا نہیں تھا یہ ایک ظاہر ہے، آپ بتانے والے بتا سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر اس بات کی تو کم از کم داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہماری انٹیلیجنس کس لیول کی شارپ کام کر رہی ہیں، کتنے اگلے محاذ پر کر رہی ہیں اور کتنی زیادہ گرفت ہے ان کی پوری دنیا کی اس وقت جو بھی معاملات چل رہے ہیں۔ اس بات پہ آپ کو داد دینی چاہیے، اور یہ یوتھیے صبح شام جو اپنی ہی حکومت پر صرف ایک بیوقوف انسان کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کو میرے خیال میں اس بات پہ ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے۔
یہ میرا ایک پوائنٹ تھا. میں آئی ڈونٹ نو اس میں کیا حقیقت ہے، لیکن مجھے تو کم از کم اپریسیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے شہباز شریف کو جہاں سے رونا ہوتا، لیکن اس سے بھی زیادہ ہوتا اگر وہ یہ شہادت بھی بچا لیتے. شہر اقتدار سے ایک استعفیٰ آیا جس کو پی ٹی آئی اپنی فتح قرار دے رہی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر ٹوانا نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا. چیئرمین ایف بی آر نے عہدے سے سبکدوشی کے لیے حکومت سے 2 ہفتے کا نوٹس دیا ہے. گریڈ 21 کے ان لینڈ ریونیو سروسز کے افسر امجد زبیر نے اگلے سال 25 فروری کو ریٹائر ہونا تھا، تاہم انہوں نے حکومت کو تحریری مراسلہ بھجوا دیا ہے. چیئرمین ایف بی آر نے مراسلے میں کہا ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑنا اور وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں، اور ذرائع کے مطابق امجد زبیر ٹوانا نے وزیر مملکت عہد چیمہ کو بھی ملاقات میں زبانی طور پر آگاہ کر دیا تھا. ایف بی آر کی مزید سربراہی نہیں کر سکتے، جس کے بعد انہوں نے وزیراعظم ہاؤس کو تحریری طور پر مطلع کر دیا. اور ٹوانا صاحب قبل وقت ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں، یہ ایک نارمل خبر ہے. اب کیونکہ یوتھیوں نے ہر چیز پر جو ایک ہائپ کریٹ کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ کرتے ہیں تو اس کو کرنے دیں. خیر آخری جو خبر ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. عمران خان انتہائی فرسٹریشن کا شکار ہے. اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران عمران خان روسٹرم پر آ کر نیب ٹیم کو ضمیر فروش کہا تو قومی احتساب بیورو کے جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں انہوں نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا. عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ سے بشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے، نیب نے ضمیر فروش ہیں، انہیں پیسے دو تو کچھ بھی اہلوا لو. یہ بڑی سخت بات تھی جب نیب کے آفیسر سامنے بیٹھے ہوں اور اچانک عمران خان صاحب جو ہیں، ظاہر ہے وہ سابق وزیر اعظم ہیں، وہ سامنے آ جائیں اور وہ کہیں کہ میری بیوی. اصل میں جب بشرا بی بی کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. تمام ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کے بارے میں کہ اس کے اوپر چوری کا الزام لگ رہا ہے تو وہ جذباتی ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتے. تو جب انہوں نے یہ ایسے سخت الفاظ کہے اس آفیسر کے بارے میں تو نیب کے جو وکیل مظفر عباسی عمران خان کے الزام پر آگ بگولا ہو گئے. انہوں نے عمران خان کو کہا کہ میں آپ کی ذات پر کبھی بات نہیں کی. میں یہاں پر ایک پروفیشنل طریقے سے اپنے کمنٹ پاس کرنے آیا ہوں، وہ میں کر رہا ہوں، لیکن آپ میری ذات پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم پیسے لے کر کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ذاتیات نہ اتریں. محمد بن سلمان نے آپ کو 30,000 مالیت کا ڈنر سیٹ اور ٹی سیٹ تحفے میں دیا تھا. آپ راجہ بازار میں چلے جائیں، آپ کو یہ جو ڈنر سیٹ ہے، کوئی نارمل ڈنر سیٹ اور ساتھ میں ٹی سیٹ بھی 30,000 روپے کا نہیں ملتا. ایک نارمل کی بات کر رہا ہوں. آپ راجہ بازار چلے جائیں اور وہاں پر جائیں اور جہاں کا جو ڈالر ہے جو یہ ڈنر سیٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹی سیٹ جو ہے اگر آپ 30,000 پہ بھی خریدیں تو مان جاؤں تو کیا آپ کو محمد بن سلمان سعودی عرب کے کنگ بادشاہ جو ہیں انہوں نے ایک ایسا تحفہ دیا جس کی قیمت 30,000 سے بھی کم ہے اور آپ 30,000 میں لکھوا کے لے گئے؟ تو یہ ہمارا منہ نہ کھلوائیں، ابھی اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. دوستو اس میں سے چیز ایک اور بھی دیکھ لیں کہ ڈنر سیٹ جو محمد بن سلمان نے دیا، عمران خان صاحب 30,000 لے کے گئے ہیں، 30,000 میں وہ ڈنر سیٹ اور ساتھ میں ٹی سیٹ لے کے گئے ہیں، بشرا بی بی نے رکھا ہے. اب خود اندازہ کر لیں کہ توشہ خانہ کتنا بڑا سچا کیس ہے، لیکن سیاسی طور پر اس کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے. ورنہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب تو کیا بشرا بی بی بھی شاید 10 سال کی سزا کاٹ کے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے کی مالیت کی وہ اربوں روپے والی گھڑیاں تو وہ مذاق میں آپ نے برباد کر لی ہے نا کیس. یہ دیکھیں یہ آنکھیں کھولنے کے لیے ہے کہ محمد بن سلمان کا دیا ہوا ڈنر سیٹ اور ساتھ میں ٹی سیٹ صرف 30,000 میں خان صاحب لے کے گئے ہیں. اور 30,000 میں کوئی یوتھیا جائے نا مجھے اپنے محلے کی کسی دکان سے یہ 2 سیٹ لا کے دے، نہیں لائے گا. ایک بات اس میں اور ایڈ کر دوں، میں اب آئی ڈونٹ نو یہ عمر چیمہ صاحب نے اس میں یہ ایڈ کی تھی، پتہ نہیں یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں چلیں پھر اس کو کیونکہ یہ والی جو خبر تھی یہ تو بالکل کنفرم خبر ہے کہ ایسا ہوا ہے. لیکن جو عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کی اپنی سٹوری ہے تو اس کو عمر چیمہ کی سٹوری پہ رہنے دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے. یہ جو ایران میں حادثہ ہوا ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ایران میں ہی یہ حادثہ ہوا؟ فلسطین اگر دیکھا جائے تو ان کو زیادہ نزدیک پڑتا ہے، فلسطین میں ان کی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، ہر جگہ پہ ایک ان کا زیادہ گرفت ہے، لیکن ایران میں ہی کیوں؟ شہباز شریف صاحب کا نہ جانا کیا ہماری انٹیلیجنس جو ہماری ہے ان کی کامیابی ہے؟ اس پہ ضرور کمنٹ کریں. چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.